नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने रखते हैं। आज जो है वो समाअत होने का इम्कान है इमरान खान के तोशा खाना 2, वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा पंजाब असम्बली के बाहर एक तमाशा लगा, वो किसने लगाया और वो मरियम नवाज़ का एक फ़ैन था, उसने क्या किया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, सिंध ताश मुआहदे की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं और चनाब और झेलम में पानी की कमी शुरू हो गई है। ये इंडिया की हरकत, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से भी हम बात करेंगे और उसके अलावा नाज़रीन हम आपके सामने असद उमर के बारे में बताएंगे कि उन्होंने ताज़ा तरीन ये जो फवाद चौधरी और वह दीगर जो हैं वो जो एक मामले को लेकर चल रहे अफ़ाम व तफ़हीम के मामले को, उस पर क्या पेश रफ्त है, ये भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन दीगर खबरें भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम सिंध ताश मुआहदा जो है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी जो है वो इंडिया करता चला जा रहा है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस पर हम बात करते हैं। और नाज़रीन, अब वाज़ह तौर पर चनाब झेलम इसमें पानी की कमी वाक़या होना शुरू हो गई है और पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर जो है उनको कहा है और उनको इस चीज़ की आगाही दी है कि वो इससे बाज आ जाए। और ये सूरत हाल है नाज़रीन, और मुसलसल पानी की जो है वो निगरानी की जा रही है और ये वाज़ह कमी आ रही है। और ये नाज़रीन पाकिस्तान के लिए और हमारी ज़राअत के लिए ये नुकसानदेह बात है। मगर जो इंडिया है, भारत जो है, ये आबी जारियत के ज़रिए यानी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और आपको पता है कि सिंध ताश मुआहदा जो है वो उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा और ये अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन। और उसके अलावा जो अंडर 19 क्रिकेट का जो है वो टीमें अभी जो है वो इतवार को आमने सामने भारत और पाकिस्तान की आएंगी। और आपको पता है कि पिछली दफ़ा तो वो मैच पाकिस्तान हार चुका था, हार गया था, तो इस दफ़ा देखें क्या करता है। तो ये भी एक ख़बर है नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि पंजाब असम्बली के सामने जो है ना एक काम हो रहा था, वहाँ को क्रेन खड़ी थी, तो उस पर जो है एक उकाड़े से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान वक़ार बताया जाता है नाज़रीन, वो जो है वो क्रेन पर चढ़ गया और उसने कहा मैं खुदकशी कर लूँगा और मुझे मरियम नवाज़ से मिलाया जाए। तो वहाँ फिर जो है रेस्क्यू की टीमें पहुँची और उसको रेस्क्यू करने की इतला दी, रेस्क्यू करने की कोशिश की। और फिर मरियम नवाज़ के एडवाइज़र हैं ज़ीशान मलिक, उनको इतला दी, वो मौके पर पहुँचे तो उन्होंने फिर जो है उसे बड़ी मिन्नत समादत के बाद उतारा और फिर उनको अपने दफ्तर ले गए। और फिर पता ये चला कि वो तो बड़ा फ़ैन है मरियम नवाज़ का और उनके कुछ ज़ाती मसले थे तो वो ज़ीशान मलिक ने हल कर दिए। और उन्होंने कहा कि अब एक और मसला भी है, मुझे अपना मकान बनाने में भी मदद चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज़ मेरी मदद करेगी। ये खबर बड़ी यानी बताई गई है एक एंकर की जानिब से। तो ये खबर भी थी नाज़रीन
کہ ایک فین جو ہے وہ مریم نواز کا نکلا ہے اور وہ یعنی اس کے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں ہم جو فواد چودھری اینڈ کمپنی، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے گزشتہ روز بھی ہم نے بتایا تھا کہ محمود مولوی ہیں اور فواد چودھری، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں، کو مفاہمت کا راستہ نکلے۔ تو اس پر ایک پروگرام میں اسد عمر جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے کوئی معاملات نہیں بن پا رہے یا ان کی ملاقات نہیں ہو رہی یا عمران خان ان سے کنونس نہیں کیے جا سکتے، وہ لوگ عمران خان کو مفاہمت پر یا کسی ایک معاملے پر کنونس نہیں کر سکتے، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوشش اگر کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات ہی کرا دی جائے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ لفظ با لفظ نہیں ہے، مقصد ان کا اسد عمر کا یہی تھا کہ چلو دیگر جو ہیں وہ کر رہے ہیں کوشش تو ان کی ملاقات کرا دی جائے۔ تو انہوں نے یعنی جو دوسرے لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی ملاقات کو انہوں نے مثبت کہا ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے اگر یہ کوشش برابر ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پھر شاہ محمود قریشی جیسے شخصیت کا بھی نام لیا کہ اگر وہ ان کی ملاقات کرائی جائے وہ کچھ پیش رفت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ بھی یہ بھی معلومات ہونا چاہیے کہ گزشتہ روز بھی جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کی جو ہے وہ ایک کیس میں اور ان کو ریلیف مل گیا، وہ بری ہو گئے ہیں، دیگر کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ یہ بھی آپ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین۔ تو یہ اسد عمر نے کہا، اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہے کہ میں اپنے حلقے میں مجھے کام کرنے کا اور خوشی ہوتی ہے لوگوں کی ہیلپ کر کے، اور اپنے حلقے کے لوگوں میں کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اگر آئندہ بھی مجھے پی ٹی آئی نے کہا تو میں بالکل یہ ان کے کہنے کے مطابق خدمت سر انجام دیتا رہوں گا۔ تو یہ اسد عمر ہے ناظرین جو بہت محتاط انداز میں جو ہے وہ انٹرفیئر پی ٹی آئی میں بھی کرتے ہیں، اور محتاط رہ کر اپنا بیان بھی اور جو بھی سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ محتاط طریقے سے، پڑھے لکھے انسان ہیں، شریف انسان ہیں، اور زیادہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بڑے وہ ایکسپرٹ قسم کے یا بڑے وہ موقع کو دیکھ کر جس طرح وہ سیاستدان ہوتے ہیں کہ موقع دیکھ کر ادھر ادھر وہ معاملات کو بھانپنے والے، یا وہ اس طرح نہیں، شریف انسان ہے، اور کوئی ان کے اوپر کرپشن کا بھی یا کوئی ایسا الزام آج تک سامنے نہیں آیا۔ تو یہ اسد عمر کے بارے میں تھا ناظرین۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کچھ جو ایکس پر جو ہے کچھ وکلاء اور دیگر لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اس بارے میں کہ توشہ خانہ 2 میں جو عمران خان کی سماعت ہونے جا رہی ہے ان کے جو وکیل ہیں ان کو بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ تو کچھ کا کہنا یہ ہے کہ آج سماعت ہونا مشکل ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر سماعت مشکل ہوتی یا نہ ہونا ہوتی تو پھر وہ وکیل کو کیوں کہا گیا۔ ان کو وکیل جو ان کے ہیں سلیمان صفدر، وہ لاہور سے آتے ہیں ناظرین، تو ان کو لاہور سے آنا ہوگا۔ تو اس طرح کی چہم گوئیاں یا اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اگر ملاقات ہوتی، اگر وہ کیس کی سماعت ہوتی ہے تو ناظرین یہ جو کیس ہے یہ بالکل اینڈ مراحل میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ سمجھے کہ اگر آج سماعت ہوتی ہے تو یہ سمجھو حتمی مراحل میں فیصلے پر چلا جائے گا کہ فیصلہ جو ہے کب سنایا جائے گا،
چاہے آج ہی سنا دیا جائے یا کوئی ایک اور پیشی فیصلے کی ہو جائے۔ تو یہ تقریباً کمپلیٹ کیس ہے، تھوڑا سا معاملہ، تھوڑی سی سماعت، جواب الجواب، شاید اس طرح کے تھوڑے بہت معاملات رہتے ہیں۔ اور اگر سماعت ہوئی تو وکیل کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اور پھر سماعت پر آپ کو پتہ ہے کہ ورثہ کا ہونا لازمی ہے، تو پھر اس موقع پر ورثہ بھی جو ہیں وہ ملاقات عمران خان سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آج سماعت ہوتی ہے یا ملتوی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کافی عرصے سے یہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہو رہی، ملتوی کر دی گئی تھی، اور پھر دوبارہ یہ سماعت کافی عرصے سے نہیں ہوئی۔ تو آج یہ سماعت کا امکان ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سماعت ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور ناظرین، ایک سوال مارکو روبیو جو ہیں وہ ان سے سوال کیا گیا کہ جو ہے یہ غزہ میں جو پاکستان کی افواج ہے وہ جائے گی یا نہیں، تو اس نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا، گول مول جواب دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ اگر وہ افواج جو ہیں جائیں گی تو بہتر ہے، اور ہم پر امید ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ خدشات، کچھ سوالات کے جوابات ہمیں دینے ہوں گے اور ہمیں واضح بتانا ہوگا، تو کچھ جو ہے ان کو مطمئن کرنا ہوگا، اور کچھ خدشات جوابات رہتے ہیں جن کو واضح کرنا ابھی باقی ہے، اور اس سارے سینیریو کو جو ہے نا کلیئر کرنا باقی ہے۔ اس طرح کی ملی جلی، یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح کی ملی جلی گفتگو جو ہے ان کا جو لب لباب تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں یعنی کہ ابھی یہ جو پالیسی ہے اسے واضح کرنا ہوگا، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا یعنی ادھر کیا کردار ہوگا، کیا اقدامات ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ کچھ ابہام دور کرنا ابھی باقی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے، جو غزہ کا جو افواج دیگر ملکوں کی اور پاکستان کی وہاں جانا ہے، اب یہ ٹائم جو ہے یہ نزدیک آ گیا ہے۔ اب یہ حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور دیگر ممالک جو شامل تھے ان کو، کہ اب وہ وہاں جا کر کیا وہ حماس سے ان کو نبر آزما ہونا پڑے گا، یا حماس کو جو ہے وہاں سے نکالنے کے لیے، یا ان کو جو ہے وہ ہتھیاروں سے وہ لیس ہیں تو ان کو جو ہے ڈی ویپنائز کرنا ہوگا، وہ غیر مسلح کرنا ہوگا۔ تو یہ یعنی ناظرین، یہ سوالات اور یہ جو ہے یہ ابہام جو ہے یہ واضح کرنا ابھی باقی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی صورتحال واضح نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی شخصیات اور جو دینی شخصیات اور جو جذبات لوگ فلسطین کے حوالے سے رکھتے ہیں، ان میں یعنی کہ وہ کلیریفیکیشن آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔